अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 मार्च 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VJNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के खुसूसी मंदूब बराए पाकिस्तान ने मुलाकात की है। इससे पहले भी पाकिस्तान से बरतानवी मंदूब मुलाकात कर चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान ISPR के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात बिलखुसूस अस्करी ताल्लुकात पर डिस्कशन हुई है और खुसूसी तौर पर यह मुलाकात बरतानिया की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी नेटो फोर्सेस के इनखला के हवाले से हुई है। आप जानते हैं अमरीका के साथ बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक भी अफगानिस्तान के अंदर जंग में शरीक हैं और पाकिस्तान प्रेशर डाले हुए है अमरीका की जो बाइडन हुकूमत पर कि अफगानिस्तान के मसले को हल किया जाए, एग्रीमेंट को सबोताज ना किया जाए। तालिबान के साथ किए गए वादे के मुताबिक नेटो अमरीकी फौजों को अफगानिस्तान से निकाला जाए। जबकि नाज़रीन गुज़श्ता दिनों बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अशरफ गनी को फ़ोन भी किया था, जिसमें अशरफ गनी की हिमायत और तालिबान की हुकूमत रोकने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी मंदूब के जरिए से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को पैगाम पहुँचाया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग से बहुत ज़्यादा मुतासर है, लिहाजा बरतानिया और उनके इत्तेहादी साजिशें करने से गुरेज करें और अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए संजीदा पाकिस्तान की कोशिशों का साथ दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन बरतानिया के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान के करप्ट माफिया के खिलाफ भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हुकूमत के साथ ताउन के हवाले से जोर डाला है कि हुकूमत के साथ ताउन किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया भारत की तरफदारी या हिमायत से भी दस्तबरदार रहे। मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान की बरतानिया हिमायत करे। आगे बढ़े इसको हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान और कतर के अच्छे ताल्लुकात के हवाले से है। एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो LNG नामी गैस का एग्रीमेंट हुआ है, इससे पाकिस्तान को $3 अरब से ज़ायद का फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक दूसरी खबर में कतर के कौंसल खाने के जो आला ओहदेदार हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सियासी, तिजारती, अस्करी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की मदद से कतर को JF-17 तैयारे भी फराहम किए जाने हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस कतर के फौजी कैडेट्स को तरबियत भी दे रही हैं और पाकिस्तान के साथ जदीद तरीन जंगी साजो सामान के मुआहदे भी कतर कर रहा है। पाकिस्तान से जदीद असलहा भी कतर ख़रीद रहा है और पाकिस्तान के साथ जो लेबर या वर्क फोर्स है उस हवाले से भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। कतर के अंदर तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी सरगर्म हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ ओहदों पर जॉब्स या नौकरियाँ करते हैं और इस आदात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मज़ीद 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को कतर के वीज़े जारी किए जाएंगे और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को कतर ज़्यादा अहमियत देता है। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छी तरफ गामसन है और इससे पाकिस्तान के अवाम को अच्छे नताइज मिलने वाले हैं। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। भारत के खिलाफ चाइना के ख़तरनाक साइबर हमले शुरू हो चुके हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हो रहा है कि भारत के अंदर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियों पर और कई अहम तनसीबात या उनकी जो वेबसाइट्स हैं या इंटरनेट से मुंसलिक मालूमात हैं उन सब को हैकिंग के ज़रिए से चाइना चुरा रहा है, चाइना हासिल कर रहा है। साथ साथ एक और बड़ी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है जिसे अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 अक्टूबर के महीने में भारत के खिलाफ चाइना ने बड़े साइबर हमले किए और भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई जो तिजारती हब भी है, मरकज़ भी है, वो तारीकी में डूबा रहा। भारत की 10 बड़ी कंपनियां जो बिजली फराहम करने वाली कंपनियां हैं उन पर साइबर हमले हुए, जिसके बाद उनसे भारत के अंदर जो बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और साथ साथ भारत की 3 अहम बंदरगाहें भी चाइना ने हैकिंग के ज़रिए से नुकसान पहुंचाया है। इन 3 बंदरगाहों को, पोर्ट्स को भी, और मज़ीद भारत के जो अहम तनसीबात हैं, अहम जो हसास मालूमात हैं वो भी हैकिंग के ज़रिए से चाइना हासिल कर रहा है। यहाँ तक कि भारत के खलाई प्रोग्राम को, स्पेस प्रोग्राम को भी भारत चाइना टारगेट कर रहा है। लिहाजा चाइना के ख़िलाफ़ भारत
بھارت کو خبردار رہنا ہوگا، متنبع رہنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے چائنا کے ہاتھوں جو شکست تسلیم کی ہے، اس کے پیچھے اسی طرح کے حملے اور اسی طرح کی خفیہ معلومات جو چائنا کے ہاتھ اور پاکستان کے ہاتھ لگی ہیں وہ شامل تھیں۔ اس لیے اب بھارت کو چائنا کے مقابلے میں حساس بھی رہنا ہوگا اور دھمکیاں اور دھوکے بازی کرنے سے گریز کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس بھی چین نے وہی ٹیکنالوجی پاکستان کو بھی دے رکھی ہے، لہذا پاکستان پر حملے کرنے یا دھمکیاں دینے سے بھی بھارت گریز کرے۔ پاکستان بھی بھارت کی اہم تنصیبات کو، معلومات کو ہیکنگ کے ذریعے سے اڑا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں کابل حکومت کے متعدد فوجی چھاؤنیاں، مراکز فتح کر لیے گئے ہیں۔ 75 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ مرغاب کے علاقے میں بادغیس میں 200 سے زائد فوجی جنگی گاڑیاں اور ٹینک اور دیگر اسلحہ اور ساز و سامان، ایک بڑا فوجی اڈہ تھا جس سے جلا کر وہاں پر کابل فوجی فرار ہو گئے ہیں اور افغان طالبان نے ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اشرف غنی سے امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی ہے۔ اشرف غنی کو جو بائیڈن کا پیغام پہنچایا ہے اور پریشر ڈالا ہے کہ طالبان کے ساتھ بین الاقوامی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے اور جلد سے جلد جو ڈیل ہے وہ کی جائے، معاہدہ کیا جائے، ورنہ امریکہ اشرف غنی کی حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اور افغان طالبان کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ پر بھی بریفنگ دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو افغانستان سے جلد نکالنے والا ہے۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت کی ایئر فورسز اور بھارت کے جنگی لڑاکا طیارے متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں، جہاں پر ملٹی نیشنلز ایکسرسائز کے اندر ہے جس کا نام ڈیزرٹ فلیگ ہے، اس میں شریک ہوں گے جو مارچ کے آخر تک جاری رہیں گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے جنگی جہاز اور بھارت کے لڑاکا طیاروں پر UAE کو بھروسہ ہے اور بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان عسکری اور ڈیفنس تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کو خبردار رہنا ہوگا۔ لیکن آج کام حقیقت یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے ساتھ اس سے پہلے کئی طرح کی جنگی مشقیں کر چکے ہے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ بھارت متحدہ عرب امارات جا کر فرانس، اسرائیل اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کو حساس رہنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ متحدہ عرب امارات تک اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور اسرائیل بھارت کا پکا ساتھی اور حامی ہے، لہٰذا بھارت اور اسرائیل پاکستان کے لیے UAE کی سرزمین سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا پاکستان کو کاؤنٹر پلان ترتیب دینا چاہیے اور بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے خلاف نمٹنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی اور ایران کے درمیان سفارتی جنگ شروع ہوئی تھی عراق کے معاملے پر، لیکن ترکی کے شاندار ڈپلومیٹک انداز کے بعد اب تہران اپنے بیان واپس لینے پر مجبور ہو چکا ہے۔ تہران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عراق کے اندر موجود ایرانی سفیر نے جو ترکی کے بارے میں بیان دیا یہ غلط فہمی کی بنیاد پر دیا گیا ہے اور اس سے ایران معذرت کرتا ہے اور ترکی کے خلاف ہماری کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جس سے عراق کے اندر ترکی کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ آپ جانتے ہیں طیب اردگان دنیا بھر کے اندر کامیاب ڈپلومیٹک پالیسیاں رکھنے میں مشہور ہیں اور ان کا احتجاج اور ان کی سفارتی جنگ وہ پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے کہ سفارتی جنگ میں ہمیشہ ترکی کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اب ایران کی جانب سے عراق سے ترکی کو نکالنے کی خبر سامنے آئی تھی اور ایرانی سفیر نے دھمکی دی تھی کہ عراق کے اندر اگر ترکی نہ نکلا تو پھر ایران بھی ترکی پر حملہ کرے گا، لیکن ترکی نے ایران کے ساتھ احتجاج کیا جس کے بعد ایران نے معافی مانگی اور اب معاملہ سفارتی جنگ ایک طرح سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر کورونا وبا کی وجہ سے جو پابندیاں تھیں، لاک ڈاؤن تھا، اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ سکولوں کو، ہسپتالوں کو اور اسی طرح سے جو دیگر جو عوامی پبلک مقامات ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، انہیں کھولا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی کے اندر انسانی حقوق کی حمایت کے لیے نئے آئین کو، نئے دستور کو لایا جا رہا ہے جس میں انسانی حقوق کی پہچان ہوگی، انسانی حقوق کے تحفظ کی گارنٹی ہوگی، لہٰذا دنیا، یورپ اور ویسٹ ہمیں تانے دینے سے باز رہے کہ ہمارے ہاں انسانی حقوق کی قدر نہیں ہے یا انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کے قدردان ترک قوم ہیں
اور ترکی کا ماضی اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام عراق سے اور یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پوپ فرانسس پہلے تاریخی دورے پر بغداد پہنچنے والے ہیں، جو آنے والے جمعے کو پہنچیں گے۔ اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں، لیکن نازل کام اطلاعات یہ ہیں کہ پوپ فرانسس کے دورے سے پہلے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ 5 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں مظاہرین، اور گزشتہ 3-4 روز کے دوران درجنوں مظاہرین زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں، جبکہ عراقی حکومت پریشان ہے کہ مظاہرین سے کیسے نمٹا جائے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ایرانی جنگجوؤں کو، ملیشیاؤں کو، امریکہ، نیٹو اور دیگر ملکوں کو عراق سے نکالا جائے اور عوامی وسائل کو عوام تک پہنچایا جائے اور معاشی حالات کو بہتر کیا جائے۔ ناظرین کام الجزیرہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 2001 سے پہلے عراق کے اندر تقریباً 15 لاکھ کے لگ بھگ عیسائی موجود تھے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، جو امریکی حملے کے بعد اب تقریباً 2 سے 3 لاکھ کے لگ بھگ عیسائی موجود ہیں۔ پوپ فرانسس ایک مرتبہ پھر عراق کا دورہ کر کے عیسائی کمیونٹی کو متحد کرنا چاہتے ہیں اور دیگر ملکوں سے جو عیسائی ہیں، عیسائی مشنریز ہیں، انہیں عراق کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کام یہ وہی پلان ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ عراق کی تقسیم کرنا اسرائیل، امریکہ اور ویسٹ کی ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے۔ اس میں عراق کو ایک حصہ سنیوں کو دینا ہے، ایک حصہ کردوں کو دیے جانا ہے اور ایک حصہ شیعہ مسلک کے لوگوں کو دیے جانا ہے، اور عراق کا ایک چوتھا حصہ بھی ہوگا جسے عیسائیوں کو دیا جائے گا، اور 15 سے 20 لاکھ سے زائد عیسائیوں پر مشتمل ایک جو تیل سے مالا مال علاقہ ہے وہ ایک ملک بنا کر دیا جائے گا، جس طرح سے لبنان کے اندر عیسائیوں کو بڑھایا گیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مسلمانوں کو، عراقی عوام کو اور مشرق وسطیٰ کے اندر ترکی اور دیگر سعودی عرب وغیرہ کو محتاط رہنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر جنگ جاری ہے۔ حوثیوں کے حملوں کے حوالے سے انٹونی بلنکن جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب کا دفاع یمن جنگ کے حوالے سے امریکہ کرتا رہے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام شام سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ شام کے اندر بشار الاسد کے جنگی جرائم عالمی عدالت کے اندر ثابت ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے بشار الاسد کے خلاف عالمی پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بشار الاسد نے گزشتہ 10 سالوں میں نہتے شامی مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جو سنگین نوعیت کی ہیں۔ نہ صرف بشار نے بلکہ ان کے اتحادی روس نے اور ایران نے بھی سنگین جنگی جرائم کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام ممالک اور اتحادیوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے شام کے اندر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ نہتے شامی لاکھوں مسلمانوں کو متاثر ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جانب سے یمن جنگ کے حوالے سے عالمی فنڈ ریزنگ بھی کی جا رہی ہے، جس میں مختلف ممالک کی جانب سے کئی ملین ڈالرز عطیہ کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ چائنا اور ساؤتھ کوریا اور جاپان سے ہے۔ ناظرین کام چین کی جانب سے ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر خطرناک جنگی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں، جو 1 مہینے تک جاری رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے بھی موجود ہیں، جو مسلسل چینی سرحدوں کے قریب ایک طرح سے تھریٹ یا دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ چائنا نے امریکہ کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر خطرناک جنگی بحری بیڑوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے مشقیں شروع کر رکھی ہیں، تاکہ تائیوان اور ہانگ کانگ کو چائنا سے علیحدہ کرنے والے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو سبق اور پیغام دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ساؤتھ کوریا نے جاپان سے کہا ہے کہ جو تمام تعلقات کو، تمام جو تنازعات اور اختلافات ہیں، ان کو مذاکرات کے ذریعے سے ساؤتھ کوریا حل کرنے پر تیار ہے، لیکن جاپان کی جانب سے زبردستی ساؤتھ کوریا کے وسائل پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا، بلکہ افہام و تفہیم سے کچھ لو اور کچھ دو پالیسی کے تحت معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فرانس سے ہے۔ فرانس کے سابق صدر جو 2007 سے 2012 تک فرانس کے صدر رہے ہیں، سرکوزی ان کا نام ہے، انہیں کرپشن اور بدعنوانی پر جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ 3 سال تک جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی فرانس کے ایک اور صدر پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزام میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ تو اس سے ناظرین کام واضح ہوتا ہے کہ فرانس جیسا جمہوری ملک بھی جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، وہاں پر بھی کرپشن، بدعنوانی ہوتی ہے، اپنے عہدوں
کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر عہدیدار کو اس کی بدعنوانی یا جرم کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے سزا دی جا سکے، بلکہ بہت سے لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی ہیں۔ بہرحال لازمی کام جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ جب بڑے بڑے ممالک کے اندر صدر کو یا دیگر عہدیداروں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر جو کرپٹ مافیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا یا پاکستان کے عوام کے جو پیسے تھے ان پر ڈاکہ ڈالا، انہیں سزائیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں پھر کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ منتخب وزیر اعظم ہے جس نے 3 بار پاکستان کی خدمت کی ہے، اسے سزا نہیں دینی چاہیے؟ کرپٹ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی طرح کا عہدہ رکھتا ہو، بدعنوانی، دھوکہ دہی، عوام پر ظلم، ان سب جو جرائم ہیں ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔